Hello and assalamu alaikum. Welcome to another episode of Good Vibes Only. मेरा नाम हमजा काजी है और आज जो है वो मैं एज यूजुअल अपने को होस्ट हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, साद बिन रियाज हेयर। आज मैं और हमज़ा जो है आज फिर हम आपके साथ हाज़िर हैं एक नई एपिसोड के साथ। आज हमारे इस एपिसोड का जो है ना वो एक डिफरेंट किस्म का थीम है। आज हम चाहते हैं कि आज हम रिलैक्स होकर गपशप मार लें दिल की बात करें और दिल की बातें करें, कुछ समझ की बातें करें, कोई अकल की बातें करें और कोई ऐसी बात करेंगे जिससे हम सारे मिलके कुछ ना कुछ बेनिफिट कर सकें। अच्छा साथ भी हमारे पास हम जो पिछली एपिसोड्स कर रहे हैं जिसमें हमारे पास गेस्ट आते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे बातें करते हैं, तो उस पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फीडबैक मिलती है। ऐसे ही और हम इस तरह फ्यूचर में और भी गेस्ट जो है वो इनवाइट इसी तरह करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, बिकॉज उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बिल्कुल ऐसे आज की एपिसोड का हमारा मकसद ये था कि हम काफ़ी अरसे से जो डिफरेंट टॉपिक्स पे तो बात कर रहे हैं, मगर हमारा हमेशा से एक गोल रहा है एक जो हमारी रेगुलर ऑडियंस है हम उसको भी केटर कर पाएँ, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना कुछ दिल की बातें भी किया करें, लोगों के मसाइल डिस्कस किया करें, जो आजकल चीज़ें जो ऑन गोइंग हैं उनके बारे में हम देख सकें। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था कुछ टाइम से, बिकॉज मैंने अभी थोड़ा सा एक ऑफ टाइम लिया हुआ था अपने काम से भी। आई रियलाइज़ कि हम दुनिया की जो दौड़ में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे लिए अपने अपने के लिए टाइम नहीं है, ऐसे ही है। और हमें वो खुशी और सेटिस्फैक्शन जो है ना वो नहीं मिलती अनटिल आई रियलाइज़ कि जब मैंने ऑफ लिया और मैं वापस आया तो फिर मतलब एक डिफरेंट एनर्जी है या एक डिफरेंट फीलिंग है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा, इसमें हमज़ा मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये हर उस इंसान के साथ जो एक रेगुलर एक पेस पे काम कर रहा होता है ना, तो हम सब के साथ ये मिस्ट्री है, बल्कि एक इंसानी बॉडी के साथ ये एक मिस्ट्री है कि वो एक रेगुलर कॉन्टीन्यूसली काम नहीं कर सकता, और अगर वो करने की कोशिश करता है या करता रहता है तो वो नो डाउट कि अपने आप को ना वो कहीं ना कहीं से डैमेज कर रहा होता है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो आपका मेंटल हेल्थ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक ऐसे काम जो रेगुलरली हम दुनिया में करते हैं हमें ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी आपने खुद कहा कि मैंने एक ब्रेक ली और मैं ब्रेक लेके आया हूँ तो मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। मैं 4-5 दिन के ऑफ के बाद आया हूँ, तो यही हाल मेरा भी है कि मैं माशाल्लाह जो अपने काम शाम करता हूँ रेगुलर, तो जब मैं 1 या 2 दिन के बीच में कोई महीने बाद या 2 महीने बाद एक ब्रेक ले लेता हूँ तो इंसान फ्रेश हो जाता है। एक तो ब्रेक वो होती है जो हर वीकली आ रही होती है आपकी, नॉर्मली संडेज हमारा ऑफ होता है तो ठीक है, वो फैमिली के साथ टाइम गुजर गया। लेकिन एक ब्रेक वो होती है कि जो आपको खुद मी टाइम चाहिए होता है, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, जैसे भी आपने गुजारा। तो इसके बगैर जो है ना वो गुजारा नहीं है, एक फ्रेशनेस नहीं है। इसके बगैर आप एक ही वो चक्की में जिसको कहते हैं ना कि पिस्ते चले रहते हो ना, आपकी ना जो प्रोग्रेस है ना, मैं अगर ये अपने तौर पे समझता हूँ कि प्रोग्रेस आपकी बड़ी वीक हो जाती है। हमें ना एक ब्रेक चाहिए होता है, ये एक इंसानी बॉडी का ज़रूरत भी है, हर तरीके से उसकी ज़रूरत है। तो आपने बहुत अच्छा किया ब्रेक लिया, और अगर इसको देखा जाए तो ये इंटरनेशनली भी इसके बड़ा इस पे बिलीव करते हैं जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना लाजमी कुछ अरसे के बाद एक ब्रेक ज़रूर देती हैं, चाहे वो किसी भी इवेंट पे खुद ही ले जाएं कहीं पे आगे पीछे घुमाने के लिए। और एम्प्लॉयज़ को भी ब्रेक देती हैं। और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पाकिस्तान में ये वेकेशन कल्चर उसका नहीं है। इवन हमने फैमिली में भी देखा ये बातें, मतलब इस तरह होता था। कई फैमिलीज़ हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंस देती हैं ऑफ टाइम को और वेकेशनिंग को, जी ऐसे मगर मेरे घर में वो इस तरह का एक ट्रेंड मैंने नहीं देखा था। और उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ ये की कि टोटल बर्नआउट रहते हैं हर वक्त, इरिटेशन होती है, स्ट्रेस होता है, आपकी हेल्थ उससे डैमेज होती है। एंड बाहर मैंने नोटिस किया कि वो इतने महीने एक सर्टन काम करते हैं और उसके बाद वो वेकेशन पे जाते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि आपके घर में ट्रेंड नहीं था, तो ये सिर्फ आपका घर नहीं, ये मेरा घर, ये हमारे माशरे में ही ये कल्चर नहीं है। ये सिर्फ आपके और मेरे घर की बात नहीं हो रही, ये हमारे इस पूरे माशरे की बात कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर खुसूसी कॉन्सेप्ट ही नहीं है असल में। वो मैंने जो ब्रेक भी कोई चीज़ होती है, मेरे जो इसके ख्याल है वो ये कि इकॉनमी जो हमारी है ना, जो इकॉनमी की सिचुएशन है, एक हाउस होल्ड की जो एवरेज इनकम है वो अपने बिल देते हुए मुश्किल से वो पूरा करते हैं, तो वो वेकेशन नहीं कर पाते। वेकेशन एक अच्छा भला एक्सपेंस है। आप कहीं पे फैमिली के साथ, अब देखें, अकेला स्टे करना
ایک ڈفرینٹ آپ کی اس کے اوپر کاسٹ انکر کرتا ہے. اگر آپ جب فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی کمفرٹیبل بڑی جگہ ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں پہ فیملی کو رکھا جا سکتا ہے. اس کیس میں آپ کا وہ اتنا بل بن جاتا ہے کہ آپ اپنا سوچتے ہیں کہ یار میں سال کیسے گزاروں گا. تو ایک یہ بھی پرابلم ہے. اور ٹورزم پاکستان میں ہم پروموٹ تبھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم جو ہمارے اپنے لوکل پاپولیشن ہے اگر اس کو بھی اس قابل بنا دیا جائے اس نظام کو کہ وہ بھی آف ٹائم لے سکیں, ویکیشن کر سکیں, نہ صرف آپ ہر وقت فارنرز کی جو ہے نا وہ دیکھتے رہیں ان کی طرف کہ وہ آئیں گے تو بس ٹورزم چلے گا. اچھا اس میں میں یہ جس طرح آپ نے بھی ٹورزم اور پھر ساری بات کی فائنینشلی بھی, تو نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اس طرح فائنینشلی ہم زیادہ تر لوگ اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہیں. مطلب میرا خیال ہے کہ ہم بھی ان بلیسڈ لوگوں میں ہیں کہ جو 15 to 20% ہیں کہ جو یہ ساری انٹرٹینمنٹس اور ساری چیزیں اللہ پاک کے چاہنے سے ہم افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی 80% ہماری جو عوام ہے نا, پاپولیشن جو ہے وہ اس کو نہیں بیئر کر سکتی. اچھا اب اس میں ایک اور چیز بھی میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ میرا جو بزنس ہے, موڈ آف بزنس ڈفرینٹ ہے, تو میں نے یہ بڑے لیبرز کے ساتھ بھی میرا بڑا قریبی میرا واسطہ رہتا ہے اکثر کام کے دوران. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر یار ہمیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جتنی ان کی ایک مہینے کی سیلری ہے اتنے مطلب ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ہم لوگ جب دوست مل کے جاتے ہیں کوئی 10-20 دوست, اتنا ہم شاید ایک ٹائم پہ کھانا کھا کے آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے یہ بڑا انفارچونیٹ بھی لگتا ہے. لیکن پھر میں نے یہ دیکھا کہ جو کیٹیگریز لوگوں کی ہیں وہ اپنی سیلریز میں یا اپنی اس جس کو کہتے ہیں چادر میں رہ کے وہ دے آر آلسو لیونگ اے ہیپی لائف. یہ اب انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو خوشی کیا چیز دیتی ہے, کہاں خوشی ملتی ہے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ چھٹیوں پہ انسان جاتا ہے تو بہت خرچہ ہو جاتا ہے, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے اپنی جگہ آپ نے صحیح کہا, کیونکہ آپ کا اور میرا شاید براٹ اپ یا مائنڈ سیٹ وہیں تک ہے کہ یار ایکسپینس ہونا ہے, ہم نے اچھی جگہوں پہ جانا ہے, وی آئی پی کلچر میں رہنا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ میرا یہ لیبر کلاس سے بھی میرا سارا تعلق رہتا ہے, واسطہ رہتا ہے بزنس میں, تو وہ اپنا انجوائے کرتے ہیں. وہ چاہے سائیکل پہ جا رہے ہیں, چاہے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, چاہے وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے ہیں, چاہے وہ شکار کرنے جا رہے ہیں, وہ ان کی ایک لیوریج ٹائم ہے, چاہے وہ کوئی مچھلی کا شکار کر رہے ہیں, چاہے وہ تیتر کو مار رہے ہیں بندوق کے ساتھ, تو وہ ایک ان کی اپنی ایک لیوریج ہے, وہ ان کی ایک اپنی ویکیشن ہے, ایک ان کا اپنا ٹائم پاسٹ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر انسان کا نا ڈفرینٹ کلچر اور ڈفرینٹ چیزوں میں ہے. میں اس ٹاپک کو کیوں ڈسکس کر رہا تھا کہ جس طرح ہمارا اکنامیکل کرائسس بڑھ گیا تو آج کل واقعی سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. جس کا جتنا بڑا بزنس ہے اس کے لیے اتنی زیادہ پریشانی شروع ہو گئی ہے. ایسے ہی اب اس میں کیا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جو اکنامیکل کرائسس اب آیا ہوا ہے, جو پچھلے 1-2-4 سال سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ, کے کیا خیال ہے کہ کیسے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کسی لیڈر کا بس کی بات ہے کہ وہ آ کے ٹھیک کرے گا. جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہم ایز اے پاکستانی, میں آپ, ہم جتنے لوگ ہیں, ہم جب اپنے ملک کے لیے بیٹرمنٹ نہیں چاہیں گے, بہتری نہیں چاہیں گے, اور اپنے جیسا نہیں سوچیں گے اپنے ملک کے لیے, تب تک میرا نہیں خیال یار ملک ترقی کر سکتا. اور ہم نے آلموسٹ اب سے سال پہلے جب یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے کا ارادہ رکھا تھا, تب بھی ہمیں یہی ہمارا گول تھا کہ ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے, کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں پاسبل نہیں ہے کہ وہ اکیلے دعویٰ کر دے کہ میں جی ملک کو ٹھیک کہ ملک کے حالات ٹھیک کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ جب پاور میں نہیں ہوتے تب آپ اس وقت آپ بہت سارے وعدے کر دیتے ہیں. جی ایسے ہی. جب آپ پاور میں آتے ہیں تو آپ کا ٹائم اتنا زیادہ اس پاور میں اور اس کے جو بینیفٹس ہیں ان میں گزر جاتا ہے. اچھا پھر ہمارے یہاں پاور کی بات کی تو میں نارملی تو ہم یہ سیاست پہ بات نہیں کرتے, لیکن چلیں تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑا سا گپ شپ لگاتے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم کیا آ رہا ہے حمزہ, آپ مجھے ایک بات بتاؤ. جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اے پارٹی, میں اب کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا, اے پارٹی اگر سیاست میں ہے یا حکومت میں ہے تو بی پارٹی اس کا جینا حرام کر دیتی ہے. بالکل رائٹ. اب جب وہ اے پارٹی کو اتارنے میں کامیاب ہو گئی بی پارٹی, تو وہ سی پارٹی جو ہے وہ ان دونوں اے اور بی کا جینا حرام کر دیتی ہے. یعنی مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے سیاست میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے بیٹھ جائیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا. سب اپنی سیٹ کے لیے کرتی ہیں. کوئی کہتی ہے جی ہم وہ نیا بنا دیں گے پاکستان کو, کوئی کہتے ہیں جی پرانا ہی اچھا تھا,
کوئی کہتے ہیں جی روٹی کپڑا مکان بھی دے دیں گے. تو مطلب یار یہ تو وہ ساری چیزیں آپ مل کے کر لو نا, کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا ایک ہی ہوتا ہے بس سیٹ. بس یہ ہم نے وہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی بلکہ یہ بات ہوتی, سیٹ چھوڑنے کو کوئی ریڈی نہیں ہوتا. اور یہ دعوے میں تو کہتا ہوں یار کرسی ہٹا ہی دیں, ویسے نا ہٹا ہی دیں, ختم ہی کر دیں کرسیاں. سب کو ایک پیج پہ لے آئیں, ایک لیول پہ لے آئیں نا, سب کو برابر کی پلینگ فیلڈ دیں, کسی کو کوئی وزیر اعظم نہ ہو, سب برابر ہوں جی سارے. اور کوئی جو ہے نا وہ ہم ڈنڈے والی قوم ہے یار, ہم ایسے نہیں چلیں گے. دیکھیں بہت سارے فیلڈ نظام رہے ہیں, ان میں سے آپ دیکھیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک گریک کلچر سے وہاں سے ایک انہوں نے شروع کی, اور وہاں پہ ہی وہ فیل ہوتی رہی ہے. کہ آپ سیزر کو دیکھ لیں, آپ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر آگے اس میں دیکھیں اس کے ریپرکشنز کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ بڑا مشہور ہے کہ بروٹس نے جیسے وہ پیچھے خنجر کا وار کیا, اور یہ ابھی بھی آج بھی ہم وہی دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی جو پاور میں بیٹھی ہوتی ہے, پیچھے سے دوسری پارٹی ریڈی ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے ڈاؤن. پھر آپ اس کا ایک اور جو آلٹرنیٹ جو بیچ میں تھی, جو جس میں منارکی آتی ہے, اس میں آپ کنگ ہوتا تھا, کوئین ہوتی تھی, اور اس میں ایک منارکی کا سسٹم تھا. وہ بھی ایک عجیب قسم کی ٹرینی جو ہے وہ لے کر آتا تھا اپنے لوگوں کے اوپر. وہ نظام بھی فیل تھا. ایک نظام جو اسلام نے انٹروڈیوس کیا تھا جو خلافت کا نظام تھا, اور خلافت جہاں پہ شروع ہوئی تو اس کا بھی انجام آئی تھنک سب کو ہی پتہ ہے کہ ایونچولی کیا ہوا. تو پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ انڈیویجول زندہ رہنا چاہتا ہے, وہ اپنے حساب سے کہتا ہے کہ میں حکومت چلاؤں گا, اپنی باتیں کروں گا. ٹیم ورک نہیں ہے. اور یا آپ پروفیشنل لائف میں دیکھ لیں, پارٹنرشپس میں دیکھ لیں, بہت سارے بزنس پارٹنرشپس ٹوٹ جاتی ہیں بالکل ایسے ہی, چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر اسی طریقے. تو مسئلہ یہ, اور میں ذرا واپس آؤں گا اس کو لے کے, خوشی کی بات ہو رہی تھی کہ کیسے جو ہے نا, دیکھیں وہ ہم اوکیجنلی سنتے ہیں منی کانٹ بائی ہیپینس. ایگزیکٹلی میں اس کو تھوڑا سا آلٹرنیٹ کرتا ہوں کہ منی ڈز گیٹ یو ہیپینس ان مینی ویز. کیونکہ آپ کو دیکھیں, آپ ہیلتھ کیئر سسٹم دیکھ لیں, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں نا تو آپ کو ہیلتھ کیئر سسٹم میں کوئی منہ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے, آپ کے دوست آپ سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ کی وہ جو ویلیو ہے نا, آپ بلکہ آپ یہ ایگزامپل لے لیں, آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو, جی آپ لینڈ کروزر کے بجائے اگر آپ مہران میں کسی چیک پوسٹ سے گزریں تو آپ کو وہ عزت نہیں ملے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہران اتنا یہ گاڑی کا کام ہے, مطلب ہر کسی جو بندہ اپنی محنت کر کے کماتا ہے اس کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے. بالکل ایسے ہی. مگر دیکھیں دنیا اس کو ایسے دیکھتی ہے. تو میں ایک قصہ آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. ہمارے ساتھ ہی محلے میں ایک تندور ہے, وہاں پہ بچپن سے میں دیکھتا تھا کہ وہ جب نان لینے جاتے تھے تو وہاں پہ ایک نواب بھائی تھے, اور وہ نواب بھائی اچھا ٹھیک ہے, وہ نام سے بھی نواب تھے, اور ان کی جو مزاج تھا نا, حرکتیں بھی نوابوں والی تھی, مگر وہ بہت خوش رہتے تھے. صحیح. مطلب میں جتنی دفعہ جاؤں گا میں ان کو دیکھوں گا نا, ایک تو ان کا مطلب وہ اچھے تھے دیکھنے میں بھی, ان کے خوش شکل تھے, پر وہ ہر وقت نا ان کی منہ پہ ایک اسمائل ہوتی, جولی رہتے تھے بہت زیادہ, اور مطلب خوش رہتے تھے. اور میں حیران ہوتا تھا گرمیوں میں بھی نا, اتنی ہیٹ میں تندور کی آگ کے اندر وہ نا بس وہ بندہ مسکرا رہا ہے, انجوائے کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ اے سی سے نکل کے مطلب وہ ہوئے ہوتے تھے کہ وہ گرمی. ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ کا ایک امتحان آیا, وہ ایک دم سے میں نے ایک دفعہ تندور میں دیکھا تو وہ نہیں تھے. پھر پورا سال گزر گیا اور مجھے نظر نہیں آئے, تو میں نے پوچھنا شروع کیا کہ یار نواب بھائی کدھر ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا, اور وہ جب واپس تندور پہ ریٹرن کر کے آئے تو ان کی جو باڈی کا ہاف حصہ ہے نا وہ بالکل پیرالائز تھا. تو وہ آدھا منہ کا پورشن اور اس طرح بازو یہ نہیں کر سکتے تھے, اور اس بندے کو میں نے اس وقت بھی مسکراتے دیکھا. آپ میں جا کے میں نے ان سے خیریت پوچھی, اور وہ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں جیسے ریگولر کرتے تھے. سو خوشی وہی بات ہے, خوشی انسان کو نا مطلب پیسہ بھی نہیں دے سکتا. وہ خوشی جو ہے وہ آپ کو مطلب چھوٹی چیزوں سے بھی مل سکتی ہے. خوشی میں سمجھتا ہوں وہ فیلنگ ہے جو انسان نا خود کریٹ کرتا ہے, خود محسوس کرتا ہے. ہاں, خوشی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی آپ کو لا کے اٹھا کے دے دے, یا آپ کو کوئی وہ دھار میں دے دے, یا آپ کو زبردستی دے دے کہ تو خوش ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. خوشی ایک ایسی چیز ہے نا کہ وہ کبھی بھی, اب جس طرح ہم بیٹھے ہیں نا, اب ہم ایک سیشن کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, ہماری ٹیم ہے اچھے, ہم انجوائے کر رہے ہیں اس کو, تو یہ خوشی ہے. لیکن اگر کوئی زبردستی اٹھا کے مجھے بٹھا دے اور مجھے پیسے بھی دے کہ بھائی آپ یہ سیشن کرو تو آپ کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں,
پر وہ دل سے نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اور ایک بات یاد رکھنا جو میں نے محسوس کیا ہے کہ جب خوش آپ اندر سے ہوتے ہیں نا دل سے, تو وہ آپ کے چہرے سے نما ہو رہی ہوتی ہے. جیسے آپ نے اس ابھی جولی بھائی کا, نواب بھائی کا ذکر کیا, تو وہ چونکہ وہ اندر سے خوش تھے تو آپ کو آج بھی ان کی وہ خوشی یاد ہے کہ وہ کسی لالچ میں نہیں تھی, وہ کسی وجہ سے نہیں تھی. تو یہ ایک بہت زبردست بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نا خوش رہا کریں. اچھا, میں اکثر نا کبھی کبھی لائف کے اس بھاگ دوڑ میں اور اس پریشانیوں کے عالم میں, ذاتی پریشانیاں بھی بے تحاشا زندگی کی, کاروباری پریشانیاں بھی, گھریلو بھی, دوستوں یاروں میں بھی, انوائرمنٹ میں, معاشرے میں, پھر ملکی حالات, لیکن میں پھر بھی نا کوشش کرتا ہوں کہ نا خوش رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, پازیٹیو رہنا چاہیے, اور ہمیشہ ہر چیز میں سے نا کوئی پازیٹیوٹی نکالنی چاہیے. تو جب آپ چیزوں میں سے پازیٹیوٹی نکالتے ہیں نا, تبھی آپ خوش رہ سکتے ہیں. اور اب میرا خیال ہے دیکھیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے, اور مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی بہت ساری چیزوں سے افیکٹ ہوتی ہے, اور ہم نے اس کے اوپر پچھلے کچھ ویڈیوز میں بات بھی کی ہے, بالکل, جن کو میں اپنی ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر بھی کر دوں گا تاکہ ویورز پچھلی ہمارے ٹاپک سن سکیں. بالکل ایسے. مگر ہم اگر اس کو ایک براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو فار ایگزامپل آپ کی مائنڈ جو ہے وہ اتنا ایک زبردست قسم کا آرگن ہے کہ آپ اس کو کنٹرول, ہیومن پاور ایسی ہے کہ ہم اس کو چینل کر سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں بہت ساری ٹیکنیکس آ جاتی ہیں, اس میں جیسے میڈیٹیشن بھی شامل ہے ایسے ہی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو جن کے لیے کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر پہ بیٹھ کے ایک اپنا آئسولیٹڈ جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ نیچر میں بیٹھ کے آپ پارک میں کوئی ایسا کونا ڈھونڈ لیں. ہم تو اسلام آباد میں ادھر ہوتے ہیں, ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس مارگلا ہلز کی ایک گرین زون ہے سارا ہمارے پاس, بالکل ٹھیک ہے. ہم باہر جا کے آپ ٹریل 3 ٹریل 5 کے اوپر آپ جاؤ اور آپ تھوڑی دیر انجوائے کرو. میں تو اکثر میں پہاڑوں کا بڑا شوقین ہوں. میں اکثر ویکینڈز پہ مری پہنچ جاتا ہوں اور بڑا پیس ملتا ہے. ایک دن آپ گزار کے آ جائیں اور انجوائے کرتے ہیں آپ اس کو. ایکچولی اور کچھ نہیں, کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی لالچ ہوتی ہے کچھ کھا پی لوں گا, یہ وہ نہیں, لیکن وہ جو انوائرمنٹ ہے نا, وہ جو پہاڑوں کے اندر, وہ جو گرینری کے اندر, وہ جو پیس آپ کو ملتا ہے نا, وہی آپ کو ایکچولی فریش کرتا ہے. اور میں آپ کو بڑا لو بجٹ, بہت ہی لو بجٹ اپنا مائنڈ کو فریش کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں جو میں خود پرسنلی کئی دفعہ کر لیتا ہوں. اس میں آپ مطلب یہ پرٹیکولرلی اگر آپ کے قریب پہاڑ ہیں, دریا ہے, آپ کے قریب کوئی لیک ہے ایسی, آپ کو ایسا پارک, چلو کوئی اچھا پارک ہو, آپ کو ایسی جگہ آپ پکڑیں ایک چائے کی پیالی یا کافی یا گرین ٹی جو آپ پیتے ہیں, جا کے بیٹھ, ٹھیک ہے, اور آپ ایک کونا پکڑیں, اپنے ساتھ ایک کتاب رکھیں, ٹھیک ہے, آپ پڑھیں. آپ نہ بھی پڑھنا چاہیں, آپ تھوڑی دیر وہاں پہ اپنے ساتھ اکیلے بیٹھیں, اینڈ آپ جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں اپنے بارے میں سیلف انالیسس کرتے ہیں, سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں. اور ہم نے ایک ٹاپک پہ بات کی تھی کہ آپ سیلف اویئر ہو جاتے ہیں. آپ جب سیلف اویئر ہو جاتے ہیں تو ان رزلٹ جو ہے نا آپ مائنڈ فل ہو جاتے ہیں, اور مائنڈ فل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ کو ایسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں خوشی بھی ڈھونڈ لیں گے. تھوڑا محنت کا کام ہے, کہنے میں بھی زیادہ آسان لگتا ہے, تھوڑا محنت کا کام ہے. اچھا حمزہ, آپ نے تو یہ اپنا طریقہ کار بتایا نا فریش ہونے کے لیے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ, اور سیلف انالیسس کرنا ہو تو اکیلے میں ہی ہوتا ہے. اچھا, لیکن میری طبیعت تھوڑی ڈفرینٹ ہے اللہ کی طرف سے. اچھا, میرا یہ ہے کہ میں نا انجوائے کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ اور تعلق والوں کے ساتھ. یعنی کہ اگر مجھے بھوک بھی لگی ہے نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک دو دوستوں کو پکڑ لوں, چلاؤ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اکثر میرا یہ ہوتا ہے, اور میں اکیلا نہیں انجوائے کرتا کبھی بھی. میں نے کہیں جانا ہے نا, لیٹ سپوز میرا اکثر کام آتا ہے آؤٹ آف سٹی, پشاور, لاہور, کراچی, تو میں دوستوں کو کہتا ہوں چلو جی آؤ چلیں, سارے اکٹھے مل کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بے شک کام میرا ہوتا ہے, ایکسپینس میرا ہوگا, سارا کچھ ہوگا, لیکن چلو چلیں. تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو لے کے چلوں, تعلق والوں کو لے کے چلوں, گھر والے بھی ہیں تو لے کے چلوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ انجوائے کرتا ہے مل کے. تو وہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں نا ساتھ لے کے چلوں, مل کے کھانا کھائیں, مل کے گھومیں, مل کے, مطلب یہ میری ایک سیلف, مطلب وہ جو جس کو کہتے ہیں سیٹسفیکٹری, وہ تب میں ہوتا ہوں کہ جب میرے ساتھ نا لوگ ہوں اور ہم اس کو انجوائے کر سکیں. اچھا, پھر ایک اور چیز جو میں اب لوگوں سے ایک دم مجھے یاد آ گیا, یہ آلدو اس سے ریلیٹ تو نہیں کرتا, لیکن میں چلو ایک میسیج ہی, ایک جنرل گپ شپ چل رہی ہے, تو میں ہمیشہ نا اس چیز کو قائل رہتا ہوں, اور میں ہمیشہ دوستوں کو اور لوگوں کو یہ سجیشن بھی دیتا ہوں, ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ خصوصاً اکثر ہوتا ہے کہ ہم نا کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں اور ہم کہیں گھومنے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں اکثر نا کچھ مانگنے والے آ جاتے ہیں.
اچھا اب ہر انسان کی اپنی اپنی خیر وہ فیلنگز ہیں, ہیلپ کرنی چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن میرا ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ بجائے ان کو پیسے کیش دینے کے نا, تو آپ ان کو کھانے کا پوچھ لیں کہ بھئی اگر آپ ہم کچھ کھا رہے ہیں, لیٹ سپوز اگر ہم کچھ بھی کھا رہے ہیں بیٹھ کے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آ جائیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں. تو میرا خیال ہے سب سے بیسٹ طریقہ جو ایک ہیلنگ کا طریقہ ہے نا, جس سے آپ کی سیلف ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا لازمی اس انسان سے. ہاں بالکل ایسے تو ہی ہے. اگر آپ خود کھا رہے ہیں, اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے, تو آپ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی خیال رکھیں, کھانے پینے میں ان کو بھی کھلائیں, اور اس سے آپ کی ایک دلی سیٹسفیکشن بھی ہوگی, ایک سیلف ہیلنگ بھی ہوگی, اور ایک بڑا زبردست ایک مائنڈ اور جسم میں اور روح میں ایک بڑا زبردست اللہ کی طرف سے نا ایک سکون ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا انسان شکر کرتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے بنائے ہوئے انسانوں کو کچھ ساتھ کھلا سکا. تو اللہ تعالیٰ کا اور انسان شکر کرتا ہے نا, پریز کرتا ہے. ایسے ہی ہے. اور ابھی ہم ایک ریسنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم شاندی کے ساتھ یہی میں بات کر رہا تھا کہ ہم ایک سوشل رسپانسبلٹی میں آ جاتے ہیں, اور ہم اس کا ایک پروجیکٹ ایک ہمارے پاس آیا ہوا ہے, تو میں یوزلی والنٹیئر کر رہا ہوتا ہوں اس کے لیے. کوئی مختلف اس طرح کے کاز ہیں جہاں پہ آپ فائنینشیل کرتے ہو, کچھ جگہوں پہ, کچھ جگہوں کے اوپر آپ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہو. تو وہاں پہ ایک یہ کاز ہے جس کے اندر ہم وہ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ان کی جو ان کی طرف سے ایک ہے ریپرزینٹیٹیو, انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا اس دن نا مجھے کال کر کے, کہ حمزہ آپ اس کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہو, انٹرسٹ لے رہے ہو اور یہ کام کر رہے ہو, تو آپ کو کیا ملے گا اس سے؟ مطلب آپ کو پیسے تو نہیں دے رہے ہم لوگ. بالکل ایسے ہی. تو کیوں اتنا آپ انٹرسٹ کیوں لے رہے ہو؟ ایسے ہی میں نے اس کو کہا یار آپ کو میں بتاتا ہوں. پھر میں نے اس کو پورا وائس نوٹ دیکھو, ایک بڑی ضروری بات ہے کہ ہر چیز پیسوں کے لیے نہیں ہوتی, فائنینشیل نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی ایسے ہی زندگی کے اندر آپ کو صرف فائنینشیل بینیفٹس نہیں ہوتے, آپ کچھ چیزیں اپنی مینٹل پیس کے لیے کرتے ہو, اپنی روح کے لیے, آپ اس کی سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہو. اس کو آپ کو کیسے ملتی ہے؟ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہو یا آپ کسی کاز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہو اور آپ کوئی دنیا کے اندر چینج لے کر آتے ہیں. آخر انسان اپنی زندگی کا جب مقصد ڈھونڈتا ہے تو وہ یہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز کر کے جاؤں, کوئی مارک چھوڑ کے جاؤں کہ مجھے یاد کیا جائے, یاد بھی کیا جائے اچھے لفظوں میں, اور وہ میری بخشش کا کوئی ذریعہ بھی بن سکے. ذریعہ بھی بنے. میں اکثر آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں, تو میں اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار انسان ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم پتہ نہیں کتنے غلطیاں ہمارے میں اس دنیا میں ہمارے سے ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ ہم سے کوئی ایسا کام کروا لیں کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں بس. تو میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا, ہم سے آپ خود بچوں کی طرح میں مانگتا ہوں کہ آپ ہم سے خود کو ایسا کام کرا لیں کہ ہم آپ کو اگلے جہان میں پسند آ جائیں اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی آپ باتیں بتا رہے تھے کہ ہر چیز پیسے کے لیے نہیں ہوتی, کچھ چیزیں روح کی تسکین کے لیے ہوتی ہیں, کچھ چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں, اور کچھ موقع اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے. صحیح ہے کہ کیا آپ اس امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں. تو اسی جو ہے نا وہ دعا کے ساتھ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ پاک آپ کے ہاں کیا کس چیز کی منظوری ہے, تو آپ ہم سے کچھ ایسا کروا لیں, تو اللہ وہ موقع دے رہا ہوتا ہے بیچ میں. میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ کئی لوگ بہت ناپ تول کے دیتے ہیں. مطلب پہلے انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ ہے بھی ڈیزرونگ ہے کہ نہیں ہے. میرا اس کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کو ناپ تول نہیں. اچھا میں اس میں ایک اور سوچ سے سوچتا ہوں, ابھی آپ نے ناپ تول کی بات کی نا, تو میرا کم عقلی یہ کہتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ناپ تول کے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے خزانوں میں سے آپ کو اتنا نواز دیا ہے, بے تحاشا دے رہا ہے, میری اوقات سے زیادہ مجھے دے رہا ہے. تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں سوچ سمجھ کے اور ناپ تول کے کسی کو آگے بانٹوں. بالکل. تو جب رب کی ذات کھل کے دے رہی ہے تو آپ اس سے ڈبل کھل کے کوشش کرو دو, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے. دوسرا, اگلا بندہ مستحق ہے یا نہیں ہے, اگر وہ آپ سے مانگ رہا ہے ہاتھ پھیلا کے, جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگنا, تو آپ اس کے اوپر آپ کی نیت تھا, شک نہیں ہونا چاہیے, آپ اس کو اس کی مدد کی نیت سے دو. اب وہ واقعی میں مستحق ہے یا نہیں ہے وہ تو پھر اللہ کا اور اس کا معاملہ. بالکل ایسے آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اچھا ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب ابھی تھوڑے بہت ہمارے گلے بھی خراب ہیں. میں اس ٹاپک پہ بھی آج کل یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے دیکھیں ابھی سیزنل چینجز بھی آ رہی ہیں, اور ہم ہیپینس کی بات کریں تو میں اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کروں گا, کیونکہ ہیلتھ از ویلتھ. ایگزیکٹلی. اور آپ کی صحت جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کی صحت ہوگی نا تو آپ خوش رہ سکیں گے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں.
اب میں پچھلے ایک ہفتے سے ڈاؤن تھا نا, تو یقین کرو کہ اس چیز کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. صحیح ہے. آج الحمدللہ تھوڑا سا بہتر ہو نا, تو آج میں نکلا ہوں گھر سے باہر اور ذرا انجوائے کر رہا ہوں, اور آج پھر بیٹھ گئے سیشن کے لیے, رائٹ. بالکل. تو آج مجھے مزہ آ رہا ہے. لیکن وہ جو ایک ہفتہ میں نے پچھلا گزارا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے عجیب سا ایک ڈل موڈ میں گزارا, رائٹ. ایسا ہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ہیلتھ ہے نا وہی ویلتھ ہے. صحت ہے تو سب کچھ ہے. یہ ساری دنیا کی خوشیاں صحت کے ساتھ. بالکل ایسے. آپ اگر ہیلدی ہوں گے تو آپ کا مائنڈ بھی, مطلب آپ کی جو پوری فزیکل جو ہے نا وہ آپ کی مائنڈ بھی ہیلتھی ہوگا. اینڈ ہیلدی ہونے سے آپ بہت ساری ایسی ڈیلی ایکٹیویٹیز پرفارم کر پائیں گے جو آپ کو فلفلنگ لگیں گی. مطلب میں اگر بات کرتا ہوں, دیکھیں ایکسرسائز ایک انسان کو بہت زیادہ خوش کرتی ہے. اور یہ میں نے نوٹس کیا, مجھے جب بھی کوئی ڈپریشن کے فیز آتے ہیں یا جب بھی, اور اگر میں اپنی تھوڑی دیر کے لیے کارڈیو کر لیتا ہوں تو میں بہت بہتر فیل کرتا ہوں. بہت اچھا ایک موڈ ہو جاتا ہے اور بڑی اچھی چیز لگتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہیلتھ بہت ضروری ہے. اور آج کل لوگ بہت سارے جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ وائرل ڈیزیزز ہو رہی ہیں, زکام, فلو اور یہ سب چل رہا ہے. تو میں صرف یہی کہوں گا ویورز کو کہ اپنا خیال رکھیں بہت سارا, اور جو اپنی ہیلتھ ہے اس کو اس پہ فوکس کریں. پیسے آپ سیو کہیں پہ بھی کرنا چاہیں, کبھی بھی اپنی ہیلتھ کے اوپر کمپرومائز کر کے سیو مت کیجیے گا, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ اچھا کھائیں, اچھا پھل لیں, اچھا جوس پئیں, اپنی جو نیوٹرینٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں, وائٹامنس ہیں, یہ سب چیزیں آپ کو اپنی فلی جو ہے نا ان کا خیال رکھنا پڑے گا. اور جتنی لمبی زندگی آپ کو ان کو کھانے سے ملے گی وہ آپ کو کسی اور چیز میں نہیں, کیونکہ اسٹریس از اے کلر. یعنی کرس کیا ہے کہ کھائیں پئیں, کھل کے کھائیں, انجوائے کریں اور جگ جگ جئیں. بالکل ایسا ہے. دیکھیں ڈپریشن اور اسٹریس ایک انسان کی ایج جو ہے نا وہ آپ کی نارمل جو اسپیڈ چل رہی ہے نا سال کی, اس کو ڈبل کر دیتی ہے. آپ ویسے سال سے یاد آیا, چونکہ ہم رینڈم ٹاپک سے بات کر رہے ہیں, تو یار ٹائم کا پتہ نہیں لگا حمزہ. ہاں, کیسے ہم نے اس سال کے شروع میں سوچا تھا کہ ہم ایک پوڈ کاسٹ سیریز شروع کرتے ہیں, اور دس از دا لاسٹ منتھ. ایک پورا سال گزر گیا. اٹس بین کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بڑی ایک اسپیڈی رائڈ تھی. میں میم دیکھ رہا تھا رات کو, ایک پورا ایک سال گزر گیا کہ 2023 بس آیا ہے اور کیا ہے, سمجھ نہیں آئے گی کیا ہوا ہے. بہرحال اٹس بین اے ویری ویری زبردست ایئر. بہت مزیدار سال تھا میرے لیے, خصوصاً یہ کہ میری سوشل میڈیا میں ایک انٹری ہوئی, اور اس پوڈ کاسٹ سیریز کے تھرو انٹری ہوئی, اور بڑے انٹرسٹنگ لوگوں سے ملنے کو ملا. بہت نئے نئے لوگوں کو ملنے کا موقع ملا. پھر سب سے بڑھ کے کہ جو سوشل میڈیا انڈسٹری کے سینئرز ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا, اور ان سے ایک ریلیشن بنتا چلا جا رہا ہے, اور آج بھی بن رہا ہے, آنے والی زندگی بنے گا. تو یہ مجھے بڑا اچھا اس میں لگا. اور پھر تیسرا یہ کہ نئے نئے لوگوں سے ملنا, ان سے بات کرنا اس پوڈ کاسٹ سیریز میں, اور پھر ہمارا اپنا ایک کانفیڈنٹ لیول, اور ایک بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ایسے ہی ہے. تو آئی ہوپ کہ آنے والا اس پہ ہم کریں گے. خیر ابھی ایئر اینڈ پہ ایک ہم اپنے کنکلوژن پہ پورا ایک سیشن ریپ اپ کریں گے کہ ہم نے کیا سیکھا. لیکن یہ کہ آج تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک دم باتوں باتوں میں خیال آ گیا کہ یار سال گزر گیا. ایسے ہی. سو اٹس بین آلموسٹ 20 دن رہ گئے ہیں, 20-22 دن. تو لیٹس سی, اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ ختم ہونے والا سال بھی ہمارے لیے خیر سے ختم کریں, اور آنے والا سال بھی ہم سب کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بھی باعث رحمت اور باعث برکت کریں. آمین. اور اس کلوزنگ نوٹ کے اوپر میں بھی بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور ہم اپنے ارد گرد جب ہم اپنا ماحول بہتر کریں گے, اپنی صحت بہتر کریں گے, اپنے معاملات ڈیلنگز جو ڈیلی کی ہیں ان کو بہتر کریں گے, تو انڈیویجول کلیکٹیو اپروچ سے ہم ایک بہت ہی بڑی جو ہے نا وہ چینج لے کر آ سکتے ہیں ملک کے اندر. بالکل ٹھیک. اور ہمیں یہ نہیں سوچنا, کسی کو نہیں دیکھنا کہ یہ لیڈر ہے یا یہ کچھ چینج لے کر آئے گا, یہ کچھ کرے گا. ہمیں اپنا اسٹینڈ خود لینا ہے اب. اور ہم جب یہ چیزیں اپنے اندر لے کر آئیں گے چینج, تو ایک ایک کر کے, شاید اس میں ٹائم لگے گا, یہ بہت جلدی ہونے والی چیز نہیں ہے, مگر ہم اپنے بچوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا ملک بنا کے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو ود دیٹ نوٹ, تھینک یو گائز سو مچ فار واچنگ. آپ ہمیں اپنے پیار دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. سو پلیز آپ ہمارا چینل اگر آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ کر لیں, کیونکہ ابھی ہم اسٹارٹ ہوئے ہیں. ابھی تو ہم نے سال تو لگایا ہے, اور ابھی تو ہم نے اتنے گیسٹ ہم نے لائن اپ رکھا ہوا ہے جو کہ اتنے مزے کے ٹاپکس پہ بات کریں گے. تو آپ ابھی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ لگتا رہے. سو بیل آئکن کلک کر لیں, اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ یہ جو ہمارا میسج ہے اچھا گڈ وائبز اونلی کا,
یہ اسپریڈ ہوتا رہے. سو حمزہ قاضی سائننگ آف. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ حمزہ, اور تھینک یو ویری مچ آر لسنرز اینڈ ویورز. آج کا سیشن بڑا مزیدار. آج ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ باتیں کی, اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں سن رہے ہیں, اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جیسے حمزہ نے کہا کہ ہمیں سبسکرائب بھی کریں, ہمیں لائک بھی کریں, اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیں. سو تھینک یو ونس اگین. انشاءاللہ ہم اس سال جو ایفرٹ کیا ہے, ہم نیکسٹ ایئر اس کو اور بہتر طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. سعد بن ریاض سائننگ آف. السلام علیکم.